बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर रफ़ाक दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात वाक़यात, सियासी सूरत-ए-हाल इंतहाई दरगर्द बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि जनाब सूरत-ए-हाल कंट्रोल कर ली गई है। हुकूमत साज़ी का ऐलान हुआ है। मुस्लिम लीग नवाज़, पीपल्स पार्टी, एमक्यू मिलकर हुकूमत बना लेंगे। पंजाब में मरीम साहबा चीफ मिनिस्टर बन जाएंगी। मरकज़ में शहबाज शरीफ साहब आ जाएंगे। साथ उनके जरदारी साहब होंगे। जरदारी साहब ऐवान सदर संभाल लेंगे और सब अच्छा है कि तासुर दिया जा रहा है, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है। आने वाले दिनों में बहुत ही मुश्किलात आने वाली हैं मिलिट्री लीडरशिप पे भी और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब पे भी, क्योंकि हालात जो हैं वो बुरे तरीके से इनके हाथ से निकल चुके हैं और मामलात जो हैं वो आने वाले दिनों में मज़ीद इनके हाथ से निकल जाएंगे और इनको अंदाज़ा नहीं है कि ये किस आग से खेल रहे हैं और ये ऐसी आग से खेल रहे हैं जो किसी भी सूरत में ये बुझने वाली नहीं है। इसको जितना भी दबाने की कोशिश की जाएगी ये उतनी ही ज़्यादा भड़केगी और ये मामला एक या दो नफूस का नहीं है, ये मेरा और आपका नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम की मेजॉरिटी का है और उसमें भी मेजॉरिटी में भी ख़वातीन शामिल हैं और नौजवान नस्ल शामिल है, पढ़े लिखे लोग शामिल हैं और वो मुंतज़िर हैं कि उनके मैंडेट का एहतराम किया जाए और इलेक्शन चोरी करने वाले जितने भी किरदार हैं उन पे भी भारी वक्त आने वाला है और इंतहाई मुश्किल वक्त बल्कि बुरा वक्त आने वाला है और शायद उनको मुंह छुपाने को जगह न मिले। चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब जो हैं वो इसके अहम तरीन प्लेयर हैं। इसके तीन किरदार थे, नवाज शरीफ साहब, मिलिट्री लीडरशिप और काजी फाइज साहब। मिलिट्री लीडरशिप में क्योंकि आसिम मुनीर साहब को अपॉइंट किया था नवाज शरीफ साहब ने, शहबाज शरीफ साहब आसिम मुनीर साहब को नहीं लाना चाहते थे और शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनके मामलात जनरल बाजवा साहब के साथ तय थे। जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन देनी थी, वो उनके साथ थ्रू हुए थे या फिर कहा जा रहा था कि जो जनरल बाजवा साहब कहेंगे उनको आर्मी चीफ बना दें। ये ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था कि ये जिम्मेदारी GHQ को दे देनी चाहिए कि वो अपने आर्मी चीफ का तयन खुद ही करें और सियासतदान और प्राइम मिनिस्टर जो है वो इस मामले में निकल जाए। उस वक्त तो ये बातें समझ नहीं आ रही थी, हमें तो आ रही थी, कम से कम लोगों को समझ नहीं आ रही थी। फिर ये भी कहा गया कि जब पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली टूटी तो मुज़ाकरात चल रहे थे इमरान खान साहब की टीम के नून लीग के साथ, तो उसमें नून लीग जो है वो बार बार कह रही थी कि इलेक्शन की तारीख जो है वो दी जाए जब जस्टिस काजी ईसा साहब चीफ जस्टिस बन जाएं। जब तक बंदियाल साहब हैं चीफ जस्टिस उस वक्त तक हम इलेक्शन नहीं करवाएंगे और हम तारीख पे एग्री नहीं करेंगे। तो उसमें भी जो मेन सारे का सारा फोकस था दो आदमियों पे था नवाज शरीफ साहब का, एक थे आसिम मुनीर साहब और दूसरे थे चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब। तो आसिम मुनीर साहब को चूँकि उन्होंने अपॉइंट किया था नवाज शरीफ साहब ने, शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो उनके मामला बाजवा साहब के साथ थे। बाजवा साहब एक्सटेंशन लेना चाह रहे थे और ये सब कुछ चल रहा था, लेकिन चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जो हालात में पलटा खाया और निकलती गई और फिर वही हुआ। काजी फाइज साहब के होते हुए फिर नवाज शरीफ साहब वापस आए और उनको फैसिलिटेट किया गया, उनकी डिस्क्वालिफिकेशन का कानून ख़त्म कर दिया गया और वो अहल करार पाए और उन्हें वज़ीर आज़म बनना था। लेकिन नवाज शरीफ साहब जो है वो वज़ारत उज़्मा की दौड़ से आउट हो गए और प्रेसिडेंसी से भी खाली हाथ धोना पड़ा, क्योंकि वो दीवान सदर में भी उनको भेजने का प्रोग्राम था, वो भी नहीं हो सका। तो नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इस वक्त उज़्वे मुअत्तल हो गए हैं और जो ट्राइका था उस ट्राइके में पहला शिकार नवाज शरीफ साहब थे, वो तो हो चुके हैं फारिग और वो अपने घर बैठ चुके हैं और अब शहबाज शरीफ साहब हैं, मरीम साहिबा हैं, जरदारी साहब हैं, वो अपने मज़े लूटेंगे, अपनी हुकूमत बनाएंगे अगर बन जाती है तो। उसके बाद दूसरा किरदार जस्टिस काजी फाइज साहब का था। जस्टिस काजी फाइज साहब ने न सिर्फ नवाज शरीफ साहब को आउट ऑफ द वे जाके सपोर्ट किया और बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और उनकी नाअहलियत का कानून ख़त्म करके उनके लिए रास्ता हमवार किया और फिर सिर्फ इतना ही नहीं हुआ बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डिमोलिश करने के प्रोजेक्ट में भी काजी फाइज साहब जो हैं वो उसमें शरीक हुए और इस तरीके से शरीक हुए कि वो पाकिस्तान के करोड़ों आवाम का बुनियादी हक जो है, सिंबल, इंतखाबी निशान, बुनियादी हक करार दिया हुआ है, उस
وہ بھی چھین لیا اور اس طریقے سے آئین سے انحراف کیا، اور وہ اپنے زور بازو پہ وہ اس وقت قائم دائم ہیں، اور جو بھی وکیل کوئی بھی ان کے سامنے نقطہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ فی الفور دھمکی دیتے ہیں، کیوں نہ میں آپ کو خلا توہین عدالت کی کارروائی کروں، کیوں نہ میں آپ کا لائسنس کینسل کروا دوں، اور کیوں نہ آپ کو میں یہاں سے بھجوا دوں جیل۔ تو اس طرح کی باتیں کل بھی اور پہلے دن سے لے کے کل تک یہی ان کا ٹیمپو ہے، یہی ان کا رویہ ہے۔ دوسری جانب انہوں نے پھر ایک اور کام کیا، آر اوز ریٹرننگ افسرز والا فیصلہ بھی انہوں نے کالعدم قرار دیا، اور اس میں بھی انٹروین کیا، اور انٹروین کر کے آر اوز کے حوالے کر دیا پورے کا پورا ملک، پورے کا پورا انتخاب الیکشن، اور نتیجہ وہی نکلا جو کہ اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر قاضی صاحب صرف اس حد تک رہتے کہ وہ ایک فیصلہ دے دیتے، بلکہ وہ انہوں نے اس حد تک نہیں رہے، بلکہ ہائی کورٹس کو انہوں نے منع کر دیا کہ اب آپ نے الیکشن پروسیس میں نہیں آنا، اور الیکشن ہر صورت میں 8 فروری کو ہوگا۔ کیوں 8 فروری کو کروانا چاہتے تھے وہ ہمیں نظر آ گیا، اس کے بعد پھر بلے کا نشان واپس لے لیا گیا جو کہ غلط تھا۔ تو یہ بھی ایک طرح کے، اور یہ اس وقت جو ہم فساد دیکھ رہے ہیں، یہ سارے کا سارا فساد جو ہے یہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہوا ہے جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں۔ نہ ہی آئین، نہ ہی قانون، نہ ہی کوئی دستور، پورے ملک میں پاکستان بدنام ہو رہا ہے، اور جو بدنام کرنے والے لوگ ہیں وہ آرام سے اپنے اپنے مزے لوٹ رہے ہیں، اپنے اپنے عہدوں کے، اپنے اپنے اقتدار کے، اپنے اپنے اختیار کے، اور پاکستان بدنام ہو رہا ہے۔ اب قاضی فائزہ صاحب پہ استاد آن پڑی ہے، اور ان کی جو دھمکیاں، کسی نہ انہوں نے سینئر وکیل کو معاف کیا، نہ ہی کسی جونیئر وکیل کو معاف کیا، اور نہ ہی کسی جرنلسٹ کو معاف کیا۔ اب وہ اس وقت سمجھ رہے ہیں کہ سارے جھوٹ بول رہے ہیں، میڈیا کو بھی دبا رہے ہیں، اور ایون میڈیا کو جب 78 اینکرز کو نوٹس ایشو ہوا، ایف آئی اے نے کیا، تب بھی جسٹس قاضی فائزہ صاحب نے وہ جو ایشو کیے تھے شوکاز نوٹس اور سمن طلبی کے، ان کو معطل نہیں کیا، اور نہ صرف معطل نہیں کیا بلکہ ان کو انڈورس کر دیا، یہ قاضی فائزہ صاحب ہیں۔ اسی لیے قاضی فائزہ صاحب کے جو طرفدار ہیں، جو ان کو سمجھتے تھے کہ بہت اپ رائٹ ہیں، وہ بھی اس وقت کھلے عام برسر عام قاضی فائزہ صاحب کو نشانہ بنا رہے ہیں، ان کی تنقید کر رہے ہیں، ان کی پالیسیوں کی تنقید کر رہے ہیں، ان کے فیصلوں پہ تنقید کر رہے ہیں، کیونکہ ایک جو نظر آتے تھے کہ یہ بہت ہیومن رائٹس کو ماننے والے ہیں، بڑے ایکٹیوسٹ ہیں، اور یہ آئین کی حفاظت کریں گے، بنیادی حقوق کی پامالی کو روکیں گے، تو انہوں نے کسی کو بھی نہیں روکا، یہاں تک کہ شہید ارشد شریف کا کیس ابھی تک نہیں لگایا، اور مطیع اللہ جان نے اوپن کورٹ میں ان سے کہا بھی، لیکن انہوں نے یہ درخواست نہیں مانی، اور ابھی تک یہ کیس فکس نہیں ہوا۔ تو قاضی فائزہ صاحب نے جیسے ایک فیصلہ دے دیا ہے، ان کے سامنے فیصلہ آیا، اور وہ تھا قرآن مجید سے متعلق، اور اس میں انہوں نے ایک فیصلہ دے دیا، اور وہ فیصلہ جو ہے وہ پاکستان کے عوام اور اس میں ہضم نہیں ہو رہا، اور وہ آہستہ آہستہ ایک ایشو بنتا جا رہا ہے، کیونکہ قاضی فائزہ صاحب نے آ کے 2 کام کیے، جو ہے ذاتی انتقام جس کو کہتے ہیں، وہ اس سے نہیں ہٹ سکے، اور چونکہ ان کے خلاف ریفرنس فائل کیا تھا، تو جو ریفرنس فائل ہوا تھا وہ، اور آنریبل ججز کے خلاف بھی جو ہیں اپنے کولیگس کے ساتھ، ان کے ساتھ بھی ان کی یہی ٹسل رہی ہے اور چلتی رہی ہے، اور پھر جو عمران خان صاحب پہ بھی انہوں نے اسی لیے غصہ نکال رہے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جی ان کے خلاف ریفرنس بھیجا تھا عمران خان صاحب نے، حالانکہ وہ ان کو پتہ ہے کہ وہ ریفرنس عمران خان صاحب نے نہیں بھیجا تھا۔ تو اس لیے وہ ساری کی ساری وہ پالیسی اختیار کر رہے ہیں جو کہ نون لیگ کی ہے، جو کہ نواز شریف کی ہے، جو کہ شریف فیملی کی ہے، ان کو بہت زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں، اور وہ اس بارے میں ان کی جو ہے حدیبیہ پیپر مل والا کیس جو ہے وہ بھی سامنے ہے۔ تو قاضی فائزہ صاحب نے ایک کام کر دیا، ایک فیصلہ دے دیا، اور وہ قرآن مجید کے حوالے سے جو بے حرمتی ہوئی تھی، اور اس پس منظر میں اب اس فیصلے کے خلاف ملک گیر کام شروع ہو چکا ہے، اور میرا نہیں خیال کہ یہ کام جو ہے یہ رکے گا، یہ چنگاری جو ہے وہ یہیں پہ رک جائے گی۔ اس کی وجہ ہے کہ یہ آہستہ آہستہ لوگوں کی سمجھ میں آ رہا ہے، اور اب مولانا فضل الرحمان صاحب بھی میدان میں آ چکے ہیں، اور علماء مشاخ جو ہیں وہ بھی آ چکے ہیں، اور پھر اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی ایکٹ کیا ہے
اسی مسئلے پہ اسلامی نظریاتی کونسل نے اور پھر فیڈرل شریعت کورٹ بھی اس معاملے کو دیکھ رہی ہے، کیونکہ یہ فیصلہ ایسا ہے کہ اس میں جو آبزرویشنز دی ہیں، جو ریمارکس دیے ہیں، وہ خلاف آئین ہیں، آئین سے مطابقت نہیں رکھتے۔ اس لیے جناب قاضی فائز صاحب پہ آنے والے دنوں میں مشکل وقت آ سکتا ہے، اور کوئی نہ کوئی تحریک جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ وہ تحریک زور پکڑے گی، کیونکہ ایک ایسے ایشو کو انہوں نے بالکل انوانٹیڈ کہنا چاہیے اور کوئی ضرورت نہیں تھی، وہ اس حد تک چلے گئے کہ پاکستان کے عوام اور پاکستان کے شہری اس کو کسی بھی صورت میں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو لہٰذا قاضی فائز صاحب کا جو ایک بنا ہوا تھا امیج، وہ امیج جو ہے وہ تو ہو گیا ہے تار ہو گیا ہے، اور اس میں بہت مشکل ہے کہ اس میں کوئی بہتری آئے۔ پھر بلے کا نشان واپس لیا تو پاکستان کے کروڑوں عوام سے انہوں نے ان کا بنیادی حق چھین لیا۔ وہ ایک سیاسی نوعیت کا کیس تھا، اس کے بھی منفی اثرات جو ہیں وہ کافی عرصے تک قاضی فائز صاحب پہ رہیں گے۔ دوسری طرف ہماری لیڈرشپ ہے، اور لیڈرشپ ملٹری لیڈرشپ خاص طور پہ، تو ملٹری لیڈرشپ بھی مشکلات کا شکار ہو سکتی ہے، کیونکہ جس طریقے سے نواز شریف صاحب کو پی ایم ایل این کو پرموٹ کیا جا رہا ہے، لک آفٹر کیا جا رہا ہے، اور ان کو اکوموڈیٹ کیا جا رہا ہے ہر معاملے میں، اور پورے کا پورا الیکشن جس طریقے سے ان کے لیے مینیج کیا گیا، یہ معاملہ بھی آگے جا کے مصائب کا شکار بننے والا ہے، کیونکہ یہ جھگڑا جو ہے یہ ختم نہیں ہو رہا، یہ چنگاری پھیل رہی ہے اور مسلسل پھیل رہی ہے۔ لہٰذا الیکشن چوری، الیکشن ڈکیتی اور مینڈیٹ چوری کا جو معاملہ ہے وہ اب آہستہ آہستہ تحریک کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے۔ کوشش کی جا رہی ہے کہ جلدی جلدی حکومت بنا کے اور معاملے کو رفع دفع کیا جائے، لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ معاملہ رفع دفع ہوگا۔ اسی طریقے سے انٹیلیجنس اداروں پہ بھی مشکل وقت آیا ہوا ہے، اور انٹیلیجنس اداروں پہ اس لیے مشکل وقت کہہ رہا ہوں کہ جناب صورتحال کوئی اچھی نہیں ہے اداروں کے حوالے سے، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 2 کیس ٹیک اپ کیے ہوئے ہیں۔ ایک مسنگ پرسنز والا کیس ٹیک اپ کیا ہوا ہے، اور اس میں ایک سخت ترین آرڈر پاس ہو چکا ہے، اور اس میں بھی خاص طور پہ بلوچ طلبہ کا جو ہے بازیابی نہیں ہو رہی اس سلسلے میں۔ اور دوسری جانب پھر یہ الیکشن کا جو معاملہ ہے، پٹیشنز آ رہی ہیں، ہیئرنگ کے لیے فکس ہو رہی ہیں، اور فارم 45 جو ہے ان کے لیے مسلسل ایک عذاب بنتا جا رہا ہے، اور وہ عذاب اس لیے بن رہا ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ اوور ایکٹ کیا، اور اس میں انہوں نے یہ کام کیا، کیونکہ مسنگ پرسنز کیس میں جناب وزیر اعظم کو بھی طلب کیا جا چکا ہے، وزیر داخلہ کو، وزیر دفاع کو، وہ نہیں گئے تھے، اور سیکرٹریز کو بھی طلب کر لیا ہے، اور یہ 28 فروری جو ہے وہ کیس ہے، اس کا تحریری حکم بھی جاری ہو چکا ہے، اور 3 رکنی کمیٹی بھی بنا دی گئی ہے، اور یہ ڈی جی آئی بی کی سربراہی میں بنائی گئی ہے۔ اس میں ڈی جی آئی ایس آئی بھی ہیں، ڈی جی ایم آئی بھی ہیں۔ یہ ہے کمیٹی گمشدہ افراد بارے رپورٹ جو ہے وہ سبمٹ کرے گی، اور ڈی جی انٹیلیجنس بیورو کمیٹی کے سربراہ ہوں گے، ان کو یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ کمیٹی لاپتہ بلوچ طلبہ اور نئے لاپتہ ہونے والوں کے حوالے سے رپورٹ اگلی سماعت میں سے پہلے پیش کرے گی، اور کمیٹی متعلقہ ضلع اور ڈویژن کے سیکٹر کمانڈر سے معلومات لے کر سربمہر لفافہ میں پیش کرے گی، اور اس میں آئی ایس آئی پوری کو انہوں نے لے لیا ہے جناب، اور تمام سیکٹر کمانڈرز کو کہہ دیا ہے کہ وہ اس سلسلے میں رپورٹ سبمٹ کریں، اور اس کو یہ کیس جو ہے وہ وبال جان بنتا جا رہا ہے، کس کے لیے؟ ہمارے لیے نہیں بلکہ انٹیلیجنس اداروں کے لیے۔ اور اسی طریقے سے آڈیو لیکس کیس جو ہے وہ بھی فکس ہو گیا ہے، 4 مارچ کو فکس کیا گیا ہے، اس میں بھی ڈی جی آئی بی، ڈی جی ایف آئی اے آئندہ سماعت پر انہوں نے کہا جی ذاتی حیثیت میں تشریف لائیں، اور عدالت کو بتایا گیا کہ انٹیلیجنس بیورو اور ایف آئی اے کے ڈی جیز بیمار ہیں، تو انہوں نے کہا جی اس کا میڈیکل رپورٹ جو ہے وہ جمع کروائیں، اور میڈیکل رپورٹ، میڈیکل سرٹیفکیٹ دیں، تاکہ بیماری کی نوعیت کی جس کی وجہ سے عدالت نہ آ سکے۔ اے پی این ایس کے وکیل نے پاور آف اٹارنی جمع کرا دیا ہے، تو یہ ہے معاملہ جو ہے آڈیو لیکس کا معاملہ جو کہ کی جاتی ہیں۔ تو بہرحال صورتحال نہ ہی انٹیلیجنس اداروں کے لیے اچھی ہے، نہ ہی آرمی چیف کے لیے اچھی ہے، اور نہ ہی چیف جسٹس آف پاکستان کے لیے اچھی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔